हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हस्बे मामूल जुमा है और कॉल इन डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी। हमारे दोस्त कामरान अली हैं नवाबशाह से, और ये जब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम तो मज़ा ही आ जाता है क्योंकि शेर ही सुनाते हैं। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है जेल खाने से निकल भागा है एक डाकू, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान के मुआशी अशारिये दुरुस्त हो रहे हैं तो इसका क्रेडिट खान साहब को जाता है या बाजवा डॉक्ट्रिन को? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे या नहीं? अच्छा, दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देते हैं कि एक्सटेंशन तो साइन भी हो चुके हैं। बहुत सी अफवाहें हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो एक्सटेंशन लेंगे। और जहाँ तक दूसरी बात है आपकी कि बाजवा साहब के डॉक्ट्राइन को ये जाता है क्रेडिट या इमरान खान के, मेरे ख्याल में दोनों एक पेज पर हैं। तो जो सामने बज़ाहिर तो यही लगता है कि इट्स अ कंबाइन एफर्ट, और ख़ुद हुकूमत भी यही कहती है और फ़ौज भी यही कहती है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस इस वक्त जितने बेहतर हैं शायद कभी नहीं हुए। तो एक अच्छी चीज़ भी है कि अगर विदाउट एनी रिफ्ट बिटवीन सिविल मिलिट्री अगर चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं तो बेहतर है। और जहाँ तक शेर है तो बार आपने सुना ही दिया। शेर इनका आज का जो है इनका लगता है अब खाना ज़्यादा अपना ही था। हाँ राशिद शेख साहब हैं कराची से। जी राशिद साहब। साहब और मुबशर ज़ैदी साहब, तो सर आपका एक प्रोग्राम ऐसा है कि जहाँ हफ्ते में आज हम अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। जी सर। तो शुक्र करते हैं आपके प्रोग्राम को सुनते हैं बहुत शौक से। अच्छा, बाकी सर ये बात कि आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया गया पेटलेट्स के बारे में कि आज मुझे पता लगा है कि ये भी कोई बीमारी होती है। तो सर उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी मेहरबानी से, उनकी पंजाब गवर्नमेंट की वजह से जो चीज़ें कंट्रोल हो चुकी थी डेंगू, वो आज पंजाब के हर घर घर के अंदर ये मसला फैला हुआ है, ठीक है ना? तो ये तो उनको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये सर, 18 तारीख की उनकी स्पीच सुनी, आज की सुनी, बल्कि गुस्सा क्या सर, बहुत अफसोस हुआ उनको देख के, उनकी इस हालत के ऊपर रहम आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको हो क्या गया है। वजीर आजम की स्पीच तो सर वो लगी नहीं रही थी बिल्कुल भी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, ये टोटल हमें 2011 से लेके जब से इस कौम को मजबूर किया गया है कि 24 घंटे के लिए उनको दिखाया जाता था, हमें मजबूर ये किया गया कि अब उनको सुने। उस झूठ को जो बेचा गया आज उसको हम भुगत रहे हैं। मेरी तो समझ नहीं है हमने इस कौम ने क्या गुनाह किया था जो हम पे ये अजाब नाजिल किया गया है। आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पिछले 1.5 साल के, तो मेरे कोई सगे नहीं है नवाज शरीफ साहब, ना मैंने उनको कभी वोट दिया, लेकिन उनकी पिछली गवर्नमेंट के साथ 1.5 साल और इस गवर्नमेंट के शुरू के 1.5 साल, आप प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक सीरीज करें जो हर महकमे के हवाले से आप करें कि वो महकमा कहाँ था और आज कहाँ पर डिक्लाइन आ चुका है। आप कहते थे क्रिकेट, बिल्कुल जी राशिद भाई, अच्छी तजवीज़ है। और तकाबुल खैर वो पीटीआई ख़ुद भी कर रही होती है, नून लीग वाले भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं, जहाँ तक आप तकरीरों की बात करें, मेरे ख्याल में खान साहब कंटेनर को छोड़ना चाह रहे हैं, कंटेनर खान साहब को नहीं छोड़ना चाह रहा, या ये बात उल्टी है वसर साहब? नहीं, उनका जो तबसरा था उसमें सवाल तो खैर कोई था नहीं। हाँ, तबसरा ही था, तो जाहिर है उनका नुक्ता नज़र है। और नहीं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, वज़ीर आज़म की तकरीर का मसला ये है कि किस किस तकरीर को पे बात करें। वो मुनीर नियाज़ी का शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो दरिया की जगह तकरीर लगा लें इस शेर में, तो आपको जवाब मिल जाएगा। आगे भी ज़ाहिर है खान साहब की तकरीर पे गुफ्तगू होगी, टेलीफोन करने वाले शायद करें, तो तब ठीक है चलेंगे। ये शो खान साहब का ही समझे आप। अली हैदर हैं कराची से। जी अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर, मैंने बात करनी थी 2 मौज़ूआत पे अगर मौका दें। जी सर, ये रियल स्टेट के हवाले से काफ़ी आपके फ्राइडे के शो के अंदर कॉल्स आती हैं, मैंने अक्सर शो रेगुलरली फ्राइडे का देखता हूँ। उसके अंदर कई लोग शिकायत करते हैं कि बिल्डर माफिया ने उनको किसी फ्रॉड के नतीजे में वो मुतासरीन हैं
اور فضائیہ کا بھی ظاہر ہے وہ تو کافی فریکوینٹلی آ رہی ہے کالس کے سلسلے میں. تو کافی سارے جو کراچی شہر میں بالخصوص اور ظاہر پورے ملک میں ہی بالعموم اس طرح کی شکایات ہوتی ہیں. تو میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کا مجھے پتہ چلا ہے, تو میں سوچ رہا تھا آپ اگر ان کے جو وہ ہیں پنجوانی صاحب, امان اللہ پنجوانی صاحب ہیں, اس کے روئے رواں پپ سیٹ کے نام سے انسٹیٹیوٹ ہے, تو میری ایک ریکویسٹ تھی آپ سے کہ اگر آپ جس طرح کئی سارے لوگوں میں ذرا ہٹکے میں فیچر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو تھوڑی منفرد چیزیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور لوگ کچھ جو اس بزنس میں انوالو ہیں وہ بھی اس چیز کو سیکھ کے ٹرین ہوتے ہیں, اور کئی سارے وہ لوگ بھی میں جانتا ہوں ان لوگوں نے اس ویب سائٹ سے سیکھا ہے جو کہ اس چیز سے کر کے وہ ڈاکیومنٹیشن جتنے بھی لینڈ اتھارٹیز خاص طور پہ کراچی میں ان تمام تو ان 3 مہینے کا 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے, اس سے وہ اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بلڈر یا کوئی ریئل اسٹیٹ کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والا ان کو. آپ نے بتایا ان سے اچھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی ایجوکیشن اگر عام آدمی کے لیے اوپن ہے, تو میرا خیال پنجوانی صاحب سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں. محمد سلیم بھائی ہیں ہمارے راول پنڈی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. کیسے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. سر میں نے 8 نومبر کے پروگرام میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو محترم جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے آصف سعید خان کھوسا صاحب نے خالد انور صاحب کی کنسنٹ سے 19 نومبر کی ایک ڈیٹ فکس کی تھی, ایک اسپیشل بینچ بنایا تھا ویڈیو لنکس کے ذریعے کہ خالد انور صاحب جو تو اب کیا ہوا اس کا؟ جی سر وہ ریویو پٹیشن ذرا میری بات سن لیجیے سر. وہ 19 نومبر کو وہ ریویو پٹیشن کراچی ڈی سے انہوں نے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کیا خالد انور صاحب نے. تو سر وہ 15-16 منٹ انہوں نے آرگومنٹس دیے, تو اس کے بعد پھر اپنا ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ ریپیٹڈ آرگومنٹس ہے جو ہائی کورٹ لاہور اور سپریم کورٹ میں دیے جا چکے ہیں. تو پھر انہوں نے جو ہمارے بینچ کے ہیڈ تھے مقبول باقر صاحب, تو ان سے کہا کہ اپنا راجہ صاحب نے کہ آپ مجھے صرف 10 منٹ دے دیجئے, میں اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر لوں گا. تو محترم ہمارے جو بینچ کے ہیڈ تھے مقبول باقر صاحب, انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب ایسا ہے کہ ہم آپ کو ونٹر ویکیشن کے بعد آپ کو سن لیں گے. تو آپ سماعت اگلی کب ہے؟ آپ سماعت کب ہے؟ ہماری نظر میں سب یہ ہے کہ ہمارے وکلاء نے بھی بڑا احترام کیا, ہم بھی آج احترام کرتے ہیں اپنے چیف جسٹس. جی تھینک یو سو مچ. جی تو میرے خیال میں یہ چیز چلی ہے آگے, یہ اچھی خوشائند بات ہے کیونکہ نیشنل بینک کے پٹیشنرز کا مسئلہ جو ہے ان کی صرف ریویو پٹیشن پھنسی ہوئی ہے. چل تو رہے نا. ہاں صحیح. رانا شکیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں جی. سر ایسے بھائی کہ میں ایکچولی امریکن سٹیزن ہوں, یہاں اوکاڑا میں آج کل آیا ہوا ہوں. اچھا. نثار کھورو صاحب, یہ مبشر زیدی, وسعت اللہ خان صاحب کو اس لیے سنتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں میں بات سن کے مزہ آتا ہے. مگر کیا آپ ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کلچر, اس کو چھوڑے میں بحث میں نہیں پڑتا, مجھے صرف یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا ایک پرائم منسٹر کا جو ایٹیچیوڈ آج کل آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, کیا یہ واقعی ایک پاکستانی پرائم منسٹر کا کردار نبھا رہے ہیں؟ باخدا ہم شرمندہ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا پارٹی ہے کیا نہیں ہے, لیکن یہ ایک پرائم منسٹر کا وتیرہ نہیں ہے. خدا را اس پر آپ کچھ کمنٹس کریں, شاید ان کی سمجھ آ جائے. رانا صاحب, جس ملک کے آپ سٹیزن ہیں امریکہ, وہاں کے جو صدر ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوری دنیا ان کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے. سم ہاؤ یہ کلچر ایسا آ گیا ہے کہ اب جو بھی ملک کے حکمران ہیں وہ خاصے ایگریسو ہیں, جارحانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور اپوزیشن کی جو تذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. سم ہاؤ میرے خیال میں ایتھکس اور وہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں, اور امریکہ جیسے ملک میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی بول دیتا ہے, کچھ بھی کہہ دیتا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ اکثر لوگ انہیں پاکستانی ٹرمپ کہتے ہیں, تو کم و بیش یہ جو موازنہ ہے میرے خیال میں مناسب ہی ہے. کیوں غصہ صاحب؟ جی بالکل. اگلے کالر کون ہے؟
जुनैद नौमानी साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी जुनैद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सर आपके लिए मुक़द्दमाना आदाब दोनों के लिए सर। वालेकुम आदाब, हुक्म सर। और सर मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का आपको लगता नहीं है कि कोई मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि उनका अल्जाइमर का या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का टेस्ट हो, जो आज उन्होंने तकरीर की मियां वाली ने, वो मैंने सुनी, जो वो माशाल्लाह आज मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कह रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट बॉक्स ऑफ अपनाए बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब तो उनको पता हुआ क्या चीफ जस्टिस साहब ने भी फरमाया और जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोलती है मियां नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद खुद इन्होंने इजाजत, उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि पता नहीं वो सही है या नहीं है, तो डोंट यू थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिक्वायर्स मेडिकल टेस्ट फॉर अल्जाइमर? देखिए मेरे ख्याल में आप ज़्यादा तजवीज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में देखिए वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, लेकिन जो उसको तरीके से भी आप हैंडल बता सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? अब मसला पता है क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक आम आदमी की तरह क्लीशे में फंस गए। क्लीशे से मेरी मुराद ये है कि आपने देखा होगा बचपन में जो कायदा होता था कि बताते थे कि बूढ़ा बाबा, अब बूढ़े बाबे का जो इमेज था कि उसको लाठी पकड़े हुए होना चाहिए, उसको कुबड़ा नज़र आना चाहिए, उसको जो है वो करना चाहिए, तो वो बच्चा समझ जाता था कि बूढ़ा ऐसा होता है। हालांकि आपने देखा कि 99% बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, उनके लाठी नहीं होती। ये क्लीशे। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि गमज़दा अगर कोई मर्द या औरत है एक्टिंग कर रहा है तो उसके थोड़े से बाल खुले होने चाहिए, या इश्क में मुब्तला है तो शेव बढ़ी हुई होनी चाहिए, उसके बगैर आशिक का किरदार वो कर ही नहीं सकता। क्लीशे जो है वो खान साहब उस तरह सोचते हैं। इसी तरह उनका ये ख्याल है कि अगर कोई मरीज़ है और शदीद बीमार है तो यार स्ट्रेचर पे जाना चाहिए, उसे कम से कम व्हील चेयर पे बैठना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दो नंबरी है। ये क्लीशे जो है, मतलब मुझ पे आप पे सचता है, कॉमन मैन पे, मेरे मोहल्ले का जो पनवाड़ी है वो भी समझ में आता है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह टनल में बैठ के सोचे कि जी बूढ़े बाबे को कुबड़ा ही नज़र आना चाहिए, मरीज़ को स्ट्रेचर पे ही लेटर जाना चाहिए, तब वो लेजिटिमेट मरीज़ है, मेरा ख्याल है बचपने की बातें हैं। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म अपने नैरेटिव के खुद ही होस्टेज हो गए हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है आज। नदीम जुवैरी साहब हैं कराची से। जी नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। हाँ जी, क्योंकि अभी आपको जो सवाल जवाब पास हो रहे हैं वो नवाज शरीफ के बराबर सारे हो रहे हैं, तो मैं अपने कराची शहरी हूँ, तो मैं यही कराची के बारे में सवाल करूँगा आपसे। जरूर। ये जो हमारे कराची का जो आजकल असर हुआ है, पूरी सड़कें जो है सारी खस्ता हाल हुई हुई है। दूसरा यहाँ पर जो डेंगू की जो आजकल जो अपना मदद करा हुआ है, तो दूसरा सारी रोडें सब यानी कि टूटी फूटी पड़ी है सारी, गटर का, तो इसके बारे में आप लोग आवाज़ उठाते हैं क्या इसके बाद? बिल्कुल उठाते हैं यार। आप हमारे प्रोग्राम बाकायदा देखा करें भाई। हमने तो कचरे के ऊपर भी किया, बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं कराची की उसको हम गाहे बगाहे फोकस उस पर करते रहते हैं, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल विल क्योंकि नहीं है किसी भी जमात की के शहर को कोई अपनाने को उस तरह से तैयार नहीं है। 3 लेयर्स है और आप भी तो थोड़ी सी आवाज़ उठाएं। हाँ, तो वो उन्होंने तो फ़ोन करके आवाज़ उठाई। अजीज़ुर रहमान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं जनाब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उसदुल्ला भाई आपका, मोहम्मद शरीफ साहब आपका, और खड़ो साहब तो आज नहीं है, और खुसूसन आपके चैनल का कि आप लोग हमारी आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुँचाने का जरिया बनते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, यकीनन उसमें हर इंसान परेशान भी है पाकिस्तान की हालत देखकर। तो मेरे नज़र में इसका जो मसला नज़र आ रहा है वो एक ऐसा है कि पाकिस्तानी अवाम को एक हक तो मिला हुआ है कि जी वोट के जरिए आप किसी को मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अख्तियार नहीं मिल रहा कि मैं वोट के जरिए किसी को रिजेक्ट कर सकूं। किसी की टर्नओवर पूरी होने से पहले या तो उसको एक खास कंडीशन के तहत हटा दिया जाता है कि जी अब आपके जो इलेक्शन हो रहे हैं
ان میں یہ لوگ جو ہے الیکشن سے ہٹ چکے ہیں، آپ کو صرف یہ لوگ ہیں ان کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. جی تو وسط صاحب آپ بھی اور مبشر صاحب آپ بھی میری اگر بات کو سمجھ سکیں کہ جی پاکستانی عوام کو کم از کم یہ حق بھی ضرور دیں کہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہم ریجیکٹ کر سکیں. جی بالکل، آپ کی یہ منطق 100% میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جب آپ ہمیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی کو منتخب کریں تو پھر ہمیں یہ اجازت بھی ہونی چاہیے کہ مدت پوری ہونے پہ ہم اسے مسترد بھی کر سکیں یا دوبارہ الیکٹ بھی کر سکیں. تو یہ جو ہے اس میں اڑچن تو آ جاتی ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ووٹ کسی کو دے رہے ہیں تو کیا وہ نہیں اس بات کا کور کرتا کہ آپ دوسرے کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی بات کچھ اور تھی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کو آپ وزیر اعظم چن لیں، یہ 2-3 کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے. اچھا، بہت حد تک اب وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کینڈیڈیٹس بھی اپنی مرضی سے کینڈیڈیٹس ہیں یا نہیں ہیں. 10 طرح کی نزاکتیں بیچ میں آ رہی ہوتی ہیں. جیسے جب الیکشن میں آپ الیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر مختلف قوتیں جو ہیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں. تو کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہمیں الیکٹ کرنے کا آپ موقع دیتے ہیں اسی طرح ہمیں اگلی بار ریجیکٹ کرنے کا، یعنی پورے 5 سال کے بعد کرنے کا بھی تو موقع دینا. بیچ میں ٹانگیں واگے تو نہ کھینچے نا. ان کی مراد شاید یہ تھی. شہاد صدیقی ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم، آپ دونوں کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام. دیکھیے، آج عمران بھائی نے پھر کہہ دیا کہ وہ میڈیکل رپورٹ غلط تھی یا صحیح تھی، جو بھی تھی وہ گزر گئی، اب پھر انکوائری بیٹھائیں یا سب کو نکال دیں. ارے بھائی، اب زرداری بھائی جائیں گے نا تو عمران بھائی سے کہیں ایک دن جا کے ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے گزاریں، چلا کے پھرا کے بیٹھ کے کھانا کھا کے سب دیکھ لیں. کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں نیچے دائیں بائیں وہ تو ان کو ایسی رپورٹیں دے دیتے ہیں جس کے اوپر انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، نہ نواز شریف کو چھوت کی بیماری تھی کہ اگر یہ ان کی عادت کرنے چلے جاتے چھو چھا کے چلا پھرا کے دیکھ لیتے. اسی طرح ابھی آگے جس کو بھیجیں اس کی خود جا کے عادت کر لیں. اب کسی پہ بلیم نہ دیں. لوگ اب پریشان ہو گئے کہ یہ اپنے آدمیوں پہ سب تیزی سے بلیم دے دیتے ہیں. یا پھر انکوائری ہوگی اور کیا ہوگی جانے اللہ جانے، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. بس وہ دیکھیں اپنی تقریروں میں تو وہ خود کو ڈاکٹر ثابت کر ہی رہے ہیں. میرے خیال میں ساتھ لگا بھی لیں ڈاکٹر عمران خان تو بہت زبردست ہو جائے گا. بہرحال یہ آپ کی تجویز اچھی ہے کہ خود جا کر کے ویسے ہاتھ پکڑ کے ایک چکر لگا کے دیکھ لیں گے کیا جیسے تربوز کو نہیں ٹوس کے اندر سے کیسے. اچھا، رضا خان ہے کراچی سے. رضا صاحب، حیدر رضا کراچی سے. السلام علیکم حیدر. وعلیکم السلام جناب. جی سر، آپ سے ایک خاص، یعنی اب آپ نے ہمارے بارے میں بہت سارے پروگرام بھی کیے جی، اور کیا کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا، میں ان کی خدمت بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی، پی ڈی سی ایل کے حوالے سے آپ کو بتا ہوں جی بالکل. جی جی، پچھلے 10 سال سے ہمارے کیس جو ہے وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے جبکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا یہ دیکھیے کہ ہمیں تاریخ تک نہیں مل رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ابھی کہا تھا کہ ہم تو سارے معاملات، ہمیں بھی تو پتہ لگے کون سا ایسا کتنا بڑا آدمی ہے. تو آپ کے وکیل کون ہیں؟ ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ پی ڈی سی ایل میں ہے، وہ ہمارے بہت سارے وکیل ہیں. گیلانی مطلب وہ سپریم کورٹ میں ہی پھنسا ہوا ہے نا آپ کا کیس بھی. جی جی جی. دیکھیں سب جس طریقے سے پینڈنسی ختم کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے نیشنل بینک کی بھی ریویو پٹیشن اٹھا لی ہے تو ہوپ فلی پی ٹی سی ایل کی بھی اٹھائیں گے. اور پینشنرز کا ایک خیر یہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ سم ہاؤ پینشنرز کو جنہوں نے پورے عمر جو ہے سرکاری اداروں میں سرو کیا ہوتا ہے ان کو یہ اکثر پھر اب جو حکومت ہے اعتصالات سے $800 ملین تو نکلوانے میں اب فی الحال سنجیدہ لگ رہی ہے. 2-3 دن سے جو بیانات دیکھ رہا ہوں تو جب $800 ملین اگر نکلوا لیں تو اس میں سے پینشنروں کو بھی دے دیں. صحیح بات، بالکل تو زیادہ بہتر رہے گا. وقفہ. ویلکم بیک. ارشد بلوچ صاحب ہیں ہمارے ساتھ ملتان سے. جی ارشد بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی زیدی صاحب اور وسط اللہ خان صاحب، سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے بالکل ہی محدود صاحب سے، زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا. جی. کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کے بیانات آ رہے ہیں جی، جو وہ خطابات کر رہے ہیں اور جیسے وزراء کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح میاں صاحب کے باہر جانے کے بعد
آپ دونوں اپنا چھوٹا چھوٹا کمنٹس دے دیجئے گا کہ کیا بیساکھیاں ہٹا لی گئی ہیں. بس میں نے یہ پوچھا. بہت شکریہ. دیکھیے بیساکھیاں نہیں ہٹتی جب تک فلی ٹرین نہ ہو جائے، میرے خیال میں. میرا تو کمنٹ یہی ہے. آپ کا کیا کمنٹ ہے سر؟ اور میری ریڈنگ یہ ہے کہ شاید جو اکنامک فرنٹ ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی کچھ زیادہ کرنے کو نہیں ہے، فورن پالیسی پہ بھی کچھ دکھانے کو نہیں ہے، تو رہ دے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، دکھانا ہے، تو پھر ریٹورک ہی ہے اگر کچھ اور نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ کچھ نہیں، گر نہیں وصل عداوت ہی صحیح، وہ والا معاملہ ہے. ٹائم تو پورا کرنا ہے. 5 سال ایک بہرحال کوئی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یار 5 سال 5 دن میں گزر گئے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ 500 سال تو نہیں ہو گئے، کیسے کچھ ملی جلی فیلنگز ہیں عوام کی. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بشرا سید صاحبہ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں بشرا صاحبہ؟ بھائی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تعلیمی اداروں میں خواتین کے خلاف ہراسمنٹ کے واقعات آپ کے علم میں بھی ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنا میں یہ آتا ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مینجمنٹ مردوں پر مشتمل ہوتی ہے. تو اگر مینجمنٹ کے اندر بھی 50% خواتین کو لازمی قرار دے دیا جائے تو کم سے کم شروع میں ہی لڑکیاں جا کے ان خواتین کو مینجمنٹ میں بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اسرار طور پر خودکشیاں ہو جاتی ہیں، خفیہ فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنے گناونے ملزم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ جو ہے گرلز کالج کی بھی بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ مینجمنٹ مردوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے. تو اس پہ آپ کی رائے مجھے چاہیے کہ کیا یہ رول نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین بھی مینجمنٹ میں شامل ہوں؟ بالکل ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ تو کوئی پابندی انریٹن اور ریٹن پابندی تو نہیں ہے، لیکن جس طرح کا ہمارے یہاں ظاہر معاشرہ ہے وہاں سم ہاؤ ابھی تک یہی دیکھا گیا ہے کہ شیز رائٹ کے مینجمنٹ میں زیادہ تو لوگ مرد ہوتے ہیں، اور اگر جن بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کمفرٹیبل فیل ہی نہیں کرتی ان کے ساتھ جانے پہ، ان کے سامنے باتیں کہنے پہ. تو اگر خواتین ہوں، خاص طور پہ جو کمیٹیز کر رہی ہیں اس طرح کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے، اس لحاظ سے میں بالکل سپورٹ کروں گا کہ وہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز کی، وہ اس میں عورتیں ہونی چاہیے. لیکن پھر اس سے ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا جنڈر بائس کا کہ یہ تو عورتوں کی کمیٹی ہے، اس نے تو یہ فیصلہ لیکن وہ مکمل عورتوں کی نہیں کہہ رہی ہوں، کم از کم 50% کہہ رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن جو بنا ہے وہ پروونشل بھی اور نیشنل بھی، اس کو اپنا وجود ثابت کرنا چاہیے. ان کے ہیڈز خواتین ہی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے. اور انہیں خاصے کیسز جو ہیں وہ ریزالو کیے ہیں جتنی ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے آتی ہیں. جہاں تک یونیورسٹیز کا اور کالجز کا سوال ہے آپ کی بات سے متفق ہیں. ماجد علی خان ہیں کراچی سے. جی ماجد بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور یہ سیٹ اپ کرنے کے لیے. ابھی میں کافی باتیں سن رہا تھا لوگوں کی اور کافی تنقید عمران خان صاحب کے اوپر. جی میرے خیال میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد، میرا نہیں خیال جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں سنتا رہا ہوں کون کون آتا رہا ہے، ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہ بہت ایماندار ہے، جس کو دل سے کہہ سکتے ہیں، قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ بندہ بہت ایماندار ہے. اس کو ہم لوگوں کو اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے بھی عوام تنقید بہت جلدی شروع کر دیتی ہے، لیکن خود کیا کرتے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں ہم اتنی مہذب قوم نہیں ہے کہ ہم خود سے کسی جگہ لائن بنا لیں. جس قوم میں لائن بنانے کا تصور نہیں ہے وہ تنقید کیا کرے. یہ سب سے پہلی تو یہی بات آتی ہے. آپ دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں، آپ وہاں دیکھیں لائن خود بخود بن جاتی ہے. یہاں لائن بنانے کا تصور نہیں ہے. سگنل تو اپنی چیزیں ہر جگہ ہر آدمی کر رہا ہے. ماجد بھائی لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے نا ماجد بھائی، کہ جب رہنما ایسا آتا ہے جس کے بارے میں جیسے آپ نے کہا ایماندار ہے، ایمانداری اپنی جگہ ہے، مگر باقی چیزیں قانون کی عملداری کی جو آپ نے بات کی وہ بھی اسے ہی انشور کرنا پڑتا ہے، خالی ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا بمنے کا حکمران جو ہے اگر صرف ایماندار ہے اور باقی اس میں صلاحیتوں کی کمی ہے
تو پھر وہ ایسے مشیر رکھ لے جو کہ اس کو احساس ہو کہ جو اس کی ڈیفیشنسیز ہیں ان مشیروں سے پوری ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ مشیر جو ہیں وہ بھی اور طرح کی ساخت کے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ایمانداری ہی کرائیٹیریا ہے تو میرے جو محلے میں ہے نا عبداللہ پان والے عبداللہ بھائی, ان سے زیادہ ایماندار آدمی میں نے نہیں دیکھا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ بہت ساری خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں. آئیڈیل حکمران ظاہر ہے کوئی نہیں ہوتا, لیکن بیسک چیزیں تو ہوں. اور یہ ہے کہ گڑ نہ دے, گڑ کی سی بات تو کر, یہ بھی ایک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ 73 سال میں کون آیا ہے جو سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ پرائم منسٹر رہا ہے, جس پہ بات ہی بہت کم ہوتی ہے, وہ ہے محمد خان جنیجو. بالکل اس پہ بات نہیں ہوتی. کبھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ باقی جو ہیں پرائم منسٹرز کے مقابلے میں تو بہت آگے آپ کو ملیں گے جنیجو صاحب. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. انوار زیدی صاحب ہیں کراچی سے. جی زیدی صاحب. ہیلو. جی جناب. جی میں پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں کراچی سے. انوار زیدی. جی فرمائیے. تو مجھے یہ تھا کہ کیا نام ہے, نیشنل بینک کے حوالے سے میں کراچی سے دوسرے نمبر پہ ہوں. جی پہلے نمبر سے تو وہ ہیں سلیم صاحب. جی جی. انہوں نے نشاندہی کری. جی. اور میں کیا نام ہے یہ پریشان ہوں کہ ہم لوگوں کا ریویو پٹیشنز جو ہے وہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اچھا انوار بھائی, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن کیونکہ سلیم صاحب نے اس پہ بات کی اور ہے, ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے چل رہی ہے, ابھی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد لگے گی. ریویو پٹیشن میں نارملی اتنا وقت نہیں لگتا, تو جہاں آپ نے اتنے سال صبر کیا ہے تو غالباً 2 ہفتے 3 ہفتے اگر آپ صبر کر لیں گے تو میرے خیال میں ایونچولی تو ریویو پٹیشن کا فیصلہ آئے گا, اور امید یہی ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں ہی آئے گا. سید امین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین بھائی. سر ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کا پروگرام کافی ٹائم سے سنتا ہوا بھی آ رہا ہوں, اور بی بی سی سے بھی سن رہا تھا. جی سر سارے مسئلے مسائل اپنی جگہ, عمران خان کی تقریر اپنی جگہ پہ, کرنا ہے نہیں کرنا واٹ ایور. جی. مسئلہ یہ ہے ہمارا جو عدالتی قانون ہے, جی زینب کا قاتل اس کو پھانسی دی گئی, ٹھیک ہے, مانا انصاف ہوا. انصاف سرعام کیوں نہیں ہو رہا سر؟ اس کے لیے آواز آپ اٹھائیں. جو زنا عام ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, اور مطلب ہر چیز ہو رہی ہے. زنا اتنا ہو گیا ہے کہ مطلب اس کی کوئی سرعام پھانسی نہیں دی جا رہی, سرعام کوڑے نہیں مارے جا رہے. تو سرعام پھانسی دینے سے اور کوڑے مارنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل. اچھا بالکل ہوں گے. چلیں, مگر اس کے آپ کی امین بھائی وہ ہے, لیکن ظاہر ہے جو قانون کہتا ہے وہی اسی پہ عمل اس طرح ہی ہوتا ہے. مسز ممتاز ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ سب سے پہلے تو بتائیے کہ زرار کھوڑی صاحب کی کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے, بالکل صحیح ہیں. کیونکہ مجھے فکر لگ جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, خدا نہ کرے غیر حاضر ہو, تو مجھے آپ لوگوں کی بہت فکر رہتی ہے, کیونکہ آپ ہمارے اتنے فیوریٹ بھائی ہیں کہ کم از کم آپ ہماری کال سنتے ہیں, اور تو کوئی چینل ہے ہی نہیں جو کہ جدھر آپ کال کریں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کل میں نے ایک تقریر میں عمران خان کے سنا کہ میں اس دن بہت سخت غصے میں تھا, تو میں نے ایسے الفاظ ان لوگوں کے بارے میں, عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف اور فضل الرحمان کے بارے میں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شاید اس بندے کو کچھ عقل آ گئی ہے. لیکن آج پھر جو اس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا نواز شریف کی بیماری کا کہ وہ چل کر گئے, تو ان کا کیا خیال تھا؟ یہ تو شاید سوچ رہے تھے کہ شاید تو لندن پہنچیں گے نہیں, راستے میں ان کو خدا نہ کرے کچھ ہو جائے گا. لیکن میرے بھائی وہ قوم کی دعاؤں کے ساتھ خیریت سے ادھر پہنچ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آئی ایم سوری, وہ آپ کی بات ظاہر ہے, ہم ہر ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں, پروگرام کا وقت جو ہے انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. آپ کی آخری کال تھی, زیادہ وقت نہیں ہے, تو اگلے ہفتے اگین وہی تقریر کے حوالے سے ہے, اور لوگوں کے اپنے ویوز ہیں, اور میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ خاصی جو ہے ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل ہے یہ. تو فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.